लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। लूका 18वां बाब और उसका 18वां बाब की और उसकी 35वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उससे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत है। आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक नाम में आज की रात, आज की शाम, आज के खूबसूरत लम्हात में मेरे तमाम अजीजों को अस्सलाम। शुक्रगुजार है खुदा के कि जिसने मुझे और आप लोगों को ये खूबसूरत लम्हात बख्श दिए कि जिनमें हम अपने जिंदा खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं और उसकी आवाज को सुनकर अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो तिलावत किया गया है और इसमें से ये जो एक जो वाकया है खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का, जो एक बड़ा मौजज़ात में से ये भी मौजज़ा है और जिसमें से मैं और आप लोग जो आज हम सीखने वाले हैं वो ये है कि बिना लोग खुदा की सताइश करते हैं। बिना लोग खुदा की सताइश करते हैं। और ये किस तरह से हम आज सीखते हैं, पहले हम इस वाकया को जानते हैं कि यहां पर एक ऐसा शख्स है जो कि देख नहीं सकता, जो कि अंधा है और वो किसी की पहचान नहीं कर पाता और उसका एक ही काम है, उसको अपनी जिंदगी में शायद वो कभी उम्मीद नहीं रखता होगा, बेउम्मीद था कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो क्या मकसद है? सिर्फ और सिर्फ मांगना। आने जाने वालों जो भी लोग आते जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करना कि मुझे कुछ दिया जाए ताकि मैं जब तक जमीन पर जिंदा हूं और मैं अपना गुजारा कर सकूं। और उन्हीं लम्हात में एक दिन ऐसे होता है कि जब वो एक दिन मांगने के लिए राह के किनारे पर बैठा है और शायद उसे ये यकीन नहीं था कि आज मेरी जिंदगी काया पलटने वाली है, आज मेरी जिंदगी में कुछ अजीब होने वाला है, नराला होने वाला है। और क्या हुआ कि जब वो राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, अपने मामूल के मुताबिक हर रोज जिस तरह वो करता वैसे ही उस दिन भी बैठा वो भीख मांग रहा है और अचानक एक दिन वहां पर बैठे हुए उसे कुछ शोर सुनाई देता है। बेशक उसकी आंखें बंद हैं लेकिन उसके कान खुले हुए हैं और वो जरा पहले से कुछ अजीब सा अलग से शोर है और उसने जरूर है कि उस शोर को जो हो रहा है और उसे जानने की कोशिश की। लगता है कि आज कुछ खास कुछ लोग हैं या खास आज कुछ हस्ती जा रही जिसके सबब से हर तरफ बड़ा ही शोर मचाया जा रहा है। उसने जरूर है कुछ कई लोगों से पूछा होगा
کون جا رہا ہے؟ میرے بھائی جانے والے، میری بہن جانے والے، میرے بزرگ، میرے بچے جانے والے، میری آواز کو سن۔ تو کئی لوگوں نے اس کو رد کیا، ڈانٹا ہوگا اور برا بھلا کہا ہوگا۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ شاید یہ اس لیے ہمیں بلا رہا تھا کہ ہم کچھ اسے دیں۔ میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا، جیسے آج بھی ہم کئی لوگوں کو ہم جنہیں کہ ڈانٹ دیتے ہیں، یا تو صحت مند ہے، یا تو ایسا ہے، تو اور یا پھر ویسے ہی ہم اس کی طرف توجہ دیے بغیر ہم گزر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ضرور ایسا ہوا ہوگا، لیکن ہوتے ہوتے ضرور ہے کہ کسی نے اس کی آواز کی طرف دھیان دیا کہ پوچھا، ہاں جی کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ اچھا ہو سکتا ہے یہی کہا ہوگا، اور بھائی جانے والے میں کچھ مانگتا نہیں، میری صرف ایک بات سن لو۔ تو کسی نے ضرور کہا کہ ہاں جی بھائی بزرگ یا کوئی چاچا انکل کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا، ہاں جی بتائیں جی آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں آپ چلا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کس طرح کا شور ہے، کون جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا، اچھا آج جو یہاں سے گزرنے والا شخص ہے وہ اس کا نام یسوع ناصری ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یسوع ناصری ہے۔ اچھا جب اس نے یہ سنا تو وہ رہ نہ سکا۔ پتہ کیوں؟ کوئی اس نے یہ پوچھا کہ یسوع ناصری کون ہے، کون ہے، کیسے ہے، کیسے ہے؟ ضرور ہے اس نے پہلے یسوع ناصری کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ کس قدر معجزات کرنے والی ہستی ہے۔ ضرور ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ کرنے کی خبر اس نے سنی ہوگی۔ ضرور ہے کہ اس نے کوڑیوں کو شفا دینے کا معجزہ اس نے سنا ہوگا۔ ضرور ہے کہ اس نے پیدائشی طور پر کوئی لنگڑوں کی خبر اس نے سنی ہوگی، اور اس نے مختلف طرح کے معجزات کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں، معجزات کے بارے میں اس نے سن رکھا ہوگا، اور اس کے دل میں کوئی ضرور ہے امید ہوگی کہ کب میرا اس کے ساتھ میل ملاپ ہوگا، کب میں بھی اس ہستی کے ساتھ ملوں گا، اور ہو سکتا ہے اس کو ملنے سے اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میری آنکھوں کو بنائی بھی دے سکتا ہے۔ اس کے اندر ضرور امید ہوگی کب میرا بھی اس کے ساتھ میل ملاپ ہوگا، کب میں بھی اس کے ساتھ ملوں گا اور میں بھی اپنا دکھڑا اس کے سامنے رکھوں گا۔ جب اسے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں آج یسوع ناصری یہاں سے گزر رہا ہے، تو وہ ضرور ہے کہ اس نے کہا بس آج میری زندگی کی تبدیلی کا آج یہی موقع ہے، یہی گھڑی ہے۔ بائبل کو اس میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، پہلے اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خاص ہستی ہے، تو جب اس نے پہلے پہچاننے کی کوشش کی، ایک دوسرے سے سوالات کیے، اس کے بعد وہ رہ نہ سکا۔ یہ نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں سے، کیسے، جس سے اسے پتہ چل گیا کہ یسوع ناصری ہے، تو پھر سنی گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، کیسے؟ چلا کر۔ اب ضرور ہے کہ اس نے زور سے آواز نکالی کہ ہو سکتا ہے وہ آگے چلا گیا، پیچھے ہے، کس طرف ہے، لیکن یہ موقع ہے کہ میں اپنی آواز اس تک پہنچا سکوں۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ کس قدر اس کی آواز میں چلانا ہے، درد ہے، تڑپ ہے، اور زور سے چلاتا ہے۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے، چپ رہ، مگر اور بھی وہ چلایا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ کئی لوگوں نے اسے کہا، واہ چپ رہ، اور تو کیا کر رہا ہے، کیوں اتنا چلا رہا ہے، چپ رہ چپ رہ۔ لیکن اس نے کہا نہیں، آج میں چپ نہیں رہوں گا۔ اگر آج میں چپ رہ گیا تو یہ ٹائم گزر جائے گا، پھر پتہ نہیں یسوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یا کہ نہیں، پتہ نہیں پھر یسوع ناصری یہاں سے گزرتا ہے یا کہ نہیں۔ جب وہ زور زور سے چلانے لگا، خداوند یسوع مسیح نے اس کی آواز میں خاص ایک ایمان کو دیکھا، اس کی آواز کو سن کر اس کے اندر کا شخص دیکھا، اس کے اندر اس کا جو ایک خاص اس کی درد تھی اسے دیکھا، اور آخرکار
جب خداوند نے اس کی آواز کو سنا کہ یہ اسپیشل آواز ہے، یہ عام لوگوں کی آواز نہیں ہے، اس آواز میں درد ہے، ایمان ہے، تو سنیے گا، یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا، اپنے شاگردوں میں سے کسی سے کہا یا سب سے کسی میں، اچھا ٹھیک ہے، حکم کیا دیا؟ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، یہ پوچھا کس نے؟ یسوع نے۔ ضرور ہے کہ ایک شخص کیا، اچھا ٹھیک ہے، ہم بس اب زیادہ نہ چلا، بس آج تیری سنی گئی ہے، بس جو کچھ تم نے اب تک مانگنا تھا مانگ لیا، اور اب تیری زندگی میں خاص معجزہ ہونے والا، چل یسوع مسیح تجھے بلاتا ہے۔ جب یسوع مسیح کے پاس اسے لایا گیا، یسوع نے پوچھا، کیا تو کیا چاہتا ہے؟ خداوند یسوع سے جس کی زندگی میں کام کیا نا، اس کی مرضی کے خلاف کام نہیں کیا۔ اس کو ضرور ہے کہ پہلے اسے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یسوع اس کو شفا دے دیتا، وہ کہتا نہیں، یہ تو نے کیا مجھے شفا کیوں دے دی، اور میں تو مانگتا رہنا پسند کرتا، یہ تو نے کیا کیا؟ کل کو یہ نہ کو کہے کہ تو نے میری زندگی میں یہ کیوں ایسے کر دیا، اور لیکن نہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ اس سے کہا، جب خدا یسوع سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ مطلب یہ میں کچھ اور بھی کر سکتا، جو تو چاہے کر سکتا، کہ تیری آواز میں خاص ایمان ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس کی مرضی کو شامل کیا، اور آخر کار جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا، اے خداوند۔ جب وہ کہتا ہے اے خداوند، اس کا مطلب وہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ میرا خداوند ہے، اس کے لفظوں میں یہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ پہلے نمبر پر کہتا ہے اے خداوند، دوسری بات میں بینا ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہے کہ اس میں قدرت ہے کہ یہ مجھے بینائی دے سکتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند کیا تو مجھے بینائی دے سکتا ہے، یہ تو نہیں کہا کیا تو مجھے بینائی دے سکتا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میں بینائی حاصل کروں، مطلب تیرے پاس اختیار ہے اور تم زندگی میں یہ کام کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان، اس کے لفظوں کو جب دیکھا، یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا۔ کیا ہو جا؟ بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یسوع چاہتا ہے کہ زندگی میں معجزات کرے، لیکن ساتھ جس کی زندگی میں معجزہ وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسی دم جب یسوع نے کہا ٹھیک ہے تو اچھا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، کل پرسوں نہیں، اسی دم بینا ہو گیا، اور کیا کرنے لگا؟ خدا کی تمجید کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ خدا کی تمجید کرنے والا۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ بینا لوگ خدا کی تمجید کرتے ہیں یا خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، پہلے وہ تمجید نہیں کر رہا، بلکہ وہ پہلے صرف ایک ہی مقصد کو لگا ہوا ہے، مانگنے کے لیے، جانے والے مجھے دے جا، آنے والے مجھے دے جا، مجھ پر رحم کر، مجھے کچھ دے جا، مجھے کچھ دے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ میں نے صرف مانگنا اور کھانا پینا ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اب جب اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اب اس کی زندگی میں کام ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کودنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کی ستائش، تمجید کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں وہ شخص نہیں رہا کہ میں مانگتا رہوں، اور میری زندگی کا مقصد اب یہ نہیں رہا، بلکہ اس نے میری زندگی میں کام کیا۔ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے زندہ خدا کی تمجید کر سکوں، میں اپنے زندہ خدا کی ستائش کر سکوں، میں اپنے زندہ خدا کے نام کو جلال دے سکوں، اس کی حمد کر سکوں۔ اب اس نے اپنی زندگی میں خاص ایک مقصد جان لیا کہ میری زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اب میں خدا کے نام کو جلال دوں، اس کی ستائش کروں۔ میرے عزیزو، جب وہ ستائش کرا، اس کی زندگی میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی زندگی میں وہ معجزات دیکھنے والے جو لوگ ہیں، سنیے کہ آگے اس نے پیچھے ہو لیا، اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ سب لوگوں نے دیکھ کر کیا کی؟ خدا کی حمد کی۔ جو وہاں دیکھ رہے تھے، نہ صرف وہ شخص جو بینائی حاصل کر گیا وہ خدا کی ستائش کر رہا ہے، بلکہ جنہوں نے اس کی زندگی میں خدا کا معجزہ دیکھا، یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھا، لیکن وہ بھی خدا کی حمد کرنا شروع۔
آج میری اور آپ لوگوں کی زندگی کا جو مقصد جو ایماندار ہے، اور ہم اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سے خدا کے نام کو جلال ملے، ہم اس کی تمجید کریں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں کہیں روحانی طور پر اندھا تو نہیں؟ خدا کی تمجید کرنے سے دوسرے لوگ بھی تمجید میں شامل ہو جائیں، دوسرے لوگ بھی خدا کی حمد کرنا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے وہ ستائش، وہ تمجید جو خدا میں زندگی میں سے چاہتا ہے، اس کے لائق اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اور کیا بنانا ہے کہ اگر زندگی میں، ہماری زندگی میں ہر طرح کے گناہ ہیں، فراڈ ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، تو ہم ہاللیلویا کہتے رہیں اور ہم ستائش کریں، رب خداوند بادشاہ و جلالدہ بادشاہ ہے، تو کبھی بھی ہماری حمد سے خدا کی تمجید نہیں ہوگی۔ خدا کی تمجید اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے اندر سے جو روحانی اندھا پن ہے وہ نکالیں گے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اپنی زندگی اس کو دیں گے، اور پھر ہم اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو ہمارے دل سے خداوند کی تمجید، دل سے خداوند کی ستائش ہو، دل سے ہم خدا کے نام کو جلال دے پائیں گے، اس کی حمد کر پائیں گے، اور نہ صرف ہم حمد کر پائیں گے، اور ہماری حمد سے لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہوں گی اور وہ بھی اس حمد میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی رات میری ریکویسٹ ہے ہر بیٹی ہر بیٹے سے کہ اپنی زندگی پر ہم غور کریں، خیال کریں، میں کہاں پر کھڑا ہوں، کیا میں خدا کی جو حمد کر رہی ہوں، کیا اس کی واقعی دل سے تمجید ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو خدا کا شکر ہے، نہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم روحانی طور پر اندھے ہیں، ابھی تک ہماری زندگی میں کمی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی ستائش کریں، اس سے جلال دیں، اس کی حمد کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں چلانے کی ضرورت ہے، اور کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اے یسوع مجھ پر کیا کر، رحم کر۔ اگر تو ہماری زندگی میں کمی کمزوری ہے تو یسوع ہی ہماری کمی کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی زندگی میں لنگڑا پن ہے تو یسوع ہمارے لنگڑے پن کو دور کر سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اندھا پن ہے تو یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے کہ وہ ہمارا اندھا پن ختم کر سکتا ہے۔ اگر ہم مردہ ہیں تو یسوع مسیح کے نام میں یہ قدرت پا جاتے ہیں، وہ ہمیں زندگی بخشنے کی قدرت کرتا ہے۔ اگر ہم شیطان کے ہاتھ میں دکھ اٹھا رہے ہیں تو کہیں اے یسوع مجھ پر رحم کر، تاکہ شیطان سے میں رہائی پائے اور اس کی دل سے حمد اور ستائش کر سکیں۔ آج میرے نوجوان بیٹوں کو ضرورت ہے کہ ہم آپ خدا کے حضور رحم کی اپیل کر، جس طرح شخص نے چلا کر رحم کی اپیل کی، اے یسوع، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور جب اس نے دل سے خدا کے حضور چلایا، پکارا، تو یسوع مسیح نے بھی اس پر رحم کیا اور اس کے روحانی اندھے پن کو ختم کیا، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اندھے پن کو بھی ختم کیا، جسمانی بھی کیا اور روحانی بھی کیا، تو وہ خدا کی تمجید کرنا شروع ہو گیا، اور دیکھنے والے جو روحانی طور پر اندھے تھے ان کی بھی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے بھی خدا کی ستائش کی۔ آؤ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شیطان کی دیکھی ساری گندی تصویریں ہوں، تو ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے، ہمیں چلانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا دل اس کے حضور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچوں کو خدا کے حضور، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اس کے حضور میں چلانا شروع